शादी होते ही मेरा शोहर मुझे शहर में एक छोटे से फ्लैट में ले आया। मैं इस फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा शोहर बैरून मुल्क में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा देवर मेरे फ्लैट में रहने के लिए मेरे पास आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था। मैं उसको मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पहली बार यहाँ रहने के लिए आ रहा था। अगले ही दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आते ही बोला कि भाभी मेरा कमरा कौन सा है। फ्लैट में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैंने हाथ से इशारा कर दिया कि तुम इस कमरे में रह सकते हो। साथ वाला कमरा मेरा था। देखने में मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था, लेकिन कद काठ से पूरा मर्द लगता था। मैंने उसे खाना वगैरह दिया। इतने में रात हो गई तो मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके लेट गई। मैं ज़्यादा उसके सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक रात मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने अपने देवर को अपने कमरे में सुला लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब देवर का हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने जिस्म पर लगना महसूस हुआ तो एक करंट सा दौड़ गया। लेकिन मैं 6 महीने से रुकी हुई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाई और देवर का हाथ पकड़कर अभी कुछ ही देर पहले मेरी सास का फ़ोन बंद हुआ था। कहने लगी कि कल ही अहमद यहाँ शहर पहुँच जाएगा, उसकी नौकरी शहर में लग गई है। ये सुनकर मैं कुछ परेशान थी हुई क्योंकि मैं अकेली एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा शोहर फयाज बैरून मुल्क में नौकरी करने के लिए गया था। मैं शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से आई थी। फैज़ की नौकरी पहले शहर में थी। शादी होते ही मुझे वो शहर ले आया, लेकिन फिर उसके कंपनी वालों ने उसे बैरून मुल्क भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि वो मुझे गांव में वापस भेज दे, मैं अपने मैके में रह लूँगी और ससुराल भी गाँव में ही है। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे फ्लैट में ही रहोगी। फिर 3 माह से मैं अकेली फ्लैट में ही रह रही थी। अब तो मेरी आसपास के बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई थी, दिल भी लग चुका था। लेकिन देवर के आने का सुनकर मैं परेशान थी। अगर मेरा शोहर यहाँ होता तो मुझे फिक्र ना होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ गैर मुनासिब लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को इनकार भी नहीं कर सकती थी। रात को जब फयाज का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें अपनी सास की बात बता दी। वो कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएगा तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। मैंने कहा फैज़, लेकिन मैं कैसे अकेली ही एक घर में उसके साथ रह सकती हूँ। वो मेरी बात सुनकर जट से उखड़ गया। कहने लगा क्या मतलब है तुम्हारा, वो मेरा भाई है, तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है। जिस गज़बनाक लहजे में उसने मुझसे कहा था, मैं आगे से कुछ बोल नहीं पाई। शायद इसकी वजह ये थी कि मुझे अहमद शुरू से नापसंद था। फैज़ और अहमद दोनों ही मेरी दूर की खाला के बेटे थे। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी बरादरी में किसी की शादी होती तो सभी इकट्ठे होते थे। फैज़ शुरू से ही सुलझे हुए मिजाज के इंसान थे, लेकिन अहमद इतना ही बतूनी और कुछ लोफर किस्म का भी लड़का था। लड़कियों से हंस हंस कर बातें करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गाँव की लड़कियों से सुन रखी थी, वो उसे नज़र भर कर भी देखना पसंद नहीं करती थी। फिर उसके साथ एक ही घर में रहना, नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वो कई माह तक यहाँ रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो सालों साल की है, और फैज़ तो 6 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोचकर परेशान हो रही थी। अगले रोज़ मैंने उसकी पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी सास ने ख़ास तलकीन की थी। 7 बजे मेरे घर की बेल बजी। मुझे मालूम था कि अहमद ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। बड़ी बेतकल्फ़ी से अपना बैग लेकर अंदर आ गया तो कहने लगा बस के सफ़र ने उसे थका कर रख दिया है, वो 2 दिन में लंबी तान कर सोएगा। फिर कहने लगा मेरा कमरा कौन सा है। मेरे उस फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था, उसे मैंने ड्राइंग रूम के तौर पर सेट किया था। उसने एक नज़र कमरे का जायज़ा लिया। कहने लगा मैं यहाँ नहीं रह सकता, ऐसा करता हूँ यहाँ पर सो जाता हूँ, यहाँ पर प्यार की नींद आती है। ये कहकर वो बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस वक्त मैं उससे बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी कि क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वो मुझसे बस 2 साल ही छोटा था, लेकिन दिखने में ज़ाहिर है अपने कद काठ की बदौलत मुझसे ही बड़ा लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वो नहा धोकर आ गया। बिरयानी देखकर खुश भी हो गया। कहने लगा बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। मैं तो खैर पहली दफ़ा ही खा रहा हूँ क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद तो तुम शहर आ गई थी। ये कहने के बाद कहने लगा कि तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाया हूँ, चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। बड़ी बेतकल्फ़ी से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा कि मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा पहले तुम्हें तोहफ़ा तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। कहने लगा ये तुम्हारे लिए मैंने लिया है, लेकिन जिस किस्म का वो लड़का था मैंने यही सोचा था कि मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस अज़ाब में मुबतला कर लिया है। रात को अहमद मेरे कमरे में ही सोया था और मुझे ड्राइंग रूम के सोफ़े पर सोना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले रोज़ उसे कह दूँगी कि मुझे अपने कमरे में सोने की आदत है। अगर इसमें मुश्किल है तो सोफ़े लाउंज में रख कर ड्राइंग रूम को ही बना देगी। ना जाने उसने कब तक रहना था। लेकिन सुबह जब मैं उठ के बाहर आई तो वो जा चुका था। लेकिन वो दोपहर को घर में दाखिल हुआ। कहने लगा मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूँगा।
یہ کہہ کر بڑے خوش انداز سے لانج میں بیٹھا تھا اور سامنے پڑے ٹیبل پر اس نے اپنے پاؤں رکھ دیے اور بولا، کہنے لگا، اف تھک گیا ہوں، مجھے ایک کپ چائے بنا دے۔ میں نے اسے چائے بنا کر دی اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت ہے، اس لیے وہ ڈرائنگ روم کو اپنا کمرہ بنائے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری اس بات کا اس طرح کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ہم ایک کمرے میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا، بولا کہ مذاق کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو مجھے کہنے لگا، ویسے تم غصے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کی باتوں کا عادی ہے، چاہے سامنے والے کو ایسی باتوں سے زج کیوں نہ آ رہا ہو، وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور وہ لانج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن جس قسم کی وہ انگلش فلم دیکھ رہا تھا، ساری آواز مجھے کچن کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ اس کی اس بےہودگی پر میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھری سنا دوں۔ کچھ تمیز نہیں ہے کہ گھر میں ایک بابی بھی موجود ہے۔ رات کا کھانا بنا کر ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا حشر دیکھا تو میرے سر پھٹنے کو دل چاہا۔ پورے کمرے میں اس کے کپڑے میرے کمرے میں بکھرے پڑے تھے، کہیں جوتے کہیں موزے۔ میں جتنی نفاست پسند تھی وہ اتنا ہی بے ترتیب قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے سارے کپڑے اٹھائے اور کونے میں ڈالے اور اس کا بیگ بند کیا اور لاؤنج میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز اس نے کمرے میں بیڈ لا کر رکھ دیا۔ احمد کے گھر آنے سے پہلے ہی میں کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ جب یہ کھانا کھا کر سو جائے گا تبھی میں کمرے سے باہر جاؤں گی۔ جتنا میرا اس سے کم سامنا ہو بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا بدتمیز تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے میرے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ کھانا تو ٹیبل پر لگا دو، کب سے بھوک لگی ہے اور تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا یا پیاسا باہر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ تو تیار ہے، تم پلیٹ میں ڈال لو اور کھا لو، یہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر نفی میں سار ہلاتے ہوئے کہنے لگا، کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہی کہہ کے وہ پھر مسکرانے لگا۔ اس کی مانی خیز مسکراہٹ مجھے زہر لگتی تھی۔ پھر میرے تھوڑے قریب ہو کر کہنے لگا، مجھے عادت نہیں ان کاموں کی، اس لیے تمہیں زحمت تو ہوگی، لیکن یہ سارے کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ چلو جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور کچن میں چلی گئی، کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، اس لیے اپنی پلیٹ لی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہاں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، ویسے بھی میں مسلمان ہوں اور مجھ پر انسانی گوشت حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بابی ہو تم میری، لیکن نہ مجھ سے بات کرتی ہو نہ کچھ کہتی ہو، میں تو سخت بور ہو جاتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ فیض بھی اسی لیے بیرون ملک گئے ہیں، کیونکہ تم اس کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھتی ہوگی، تبھی تو جان چھڑا کر گیا ہے تم سے۔ اس کی اس قسم کی باتوں کو سن کر میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہے، تمہیں کھانا مل رہا ہے بس وہ کھایا کرو، میں کہاں بیٹھتی ہوں، کیا کرتی ہوں، کیا نہیں کرتی، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے غصے سے بولتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، کہنے لگا، مت بات کیا کرو غصے میں، تم زیادہ اچھی لگتی ہو، آئے کاش فیض کی جگہ میں ہوتا۔ اس کی بات سن کر مجھے آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، کیسی شرم، جانتی ہو دیور بابی میں کیسے کیسے مذاق اور باتیں چلتی ہیں، لیکن تم تو شاید بیزار قسم کی لڑکی ہو، ذرا میرے ساتھ وقت گزار کر تو دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا زندگی کتنی حسین ہے۔ یہی کہہ کے وہ ایک کے بعد ایک روٹی کا نوالا منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں بس اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ فیض سے بات کرتی ہوں، وہی تمہیں تمیز سکھائے گا کہ بابی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اس بات پر اپنا رویہ درست کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں فون پر فیض کو احمد کے بارے میں سب کچھ بتاتی تھی کہ وہ کس قسم کی باتیں میرے ساتھ کرتا ہے، لیکن فیض عجیب انسان تھا، کہتا ہے کہ تم غلط سوچتی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنے بھائی پر نہ جانے کتنا بھروسہ تھا، وہ کوئی بات بھی احمد کے خلاف سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے عجیب و غریب قسم کا شور سنائی دیا اور اسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے کمرے کی گیلری میں کوئی موجود ہو۔ میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے کمرے کی گیلری میں اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتری اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گیلری کی طرف آ گئی۔ میں نے ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ دو نوجوان ہاتھ میں پسٹل لیے گیلری میں کھڑے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری گیلری کا دروازہ اندر سے لاک ہے یا کھلا ہے۔ اگر وہ کمرے کے اندر آ جاتے تو پھر اس سے آگے تو سوچنا میرے لیے سہانے روح تھا۔ تیز قدم سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اپنا کمرہ کھول کے باہر نکل گئی۔ میں بری طرح سے حواس کھو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرا کمرہ اندر سے لاک ہوتا تھا، باہر سے نہیں۔ وہ لوگ تو دروازہ کھول کر بھی باہر آ سکتے تھے، اس لیے میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا، شاید وہ بھی گہری نیند سے جاگا تھا، اور مشکل ہی آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے کی بدحواسی دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں فوراً اسے پیچھے ہٹا کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی بہت حیران تھا۔ میری یہ حالت ٹھیک نہیں تھی، بدحواسی کی وجہ سے لفظ زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے کہا کہ میرے کمرے میں چور۔
میری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سن کر تو میرے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ اپنے کمرے کی دستک کی آواز سن کر تو احمد بھی گھبرا گیا تھا، لیکن میری حالت تو یہ تھی کہ میرا دل ہی دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ خوف کے مارے کیسے، لیکن میں اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں نے کہا باہر چور ہیں، یہ لوگ میرے کمرے میں تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خوف کے مارے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اپنی اس غلطی کا بالکل بھی احساس نہ تھا، شاید میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں دوبارہ سے دستک ہونے لگی۔ باہر جو بھی تھا وہ کہنے لگا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ دروازہ نہ کھولنا یا ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھا ہے، میں اس کے پہلو سے ہی یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، یہ لوگ اندر نہیں آ سکتے، دروازہ لاک ہے۔ اس نے مجھے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن میں خوف کے مارے اس قدر ڈری سہمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے آیا، پھر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ بھی میرے برابر میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا ڈرو مت، میں ہوں نا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ نوجوان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں نے کہا تم باہر نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ اب تو میرا دل سینے میں جیسے تھم سا گیا تھا۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائے، کہیں وہ لوگ اسے گولی نہ مار دیں۔ میں فوراً سے اٹھ کر احمد کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں کوئی بزدل تھوڑی ہوں، ان کا منہ توڑنا اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بس تم کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں رونے لگی، اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے تم کہیں مت جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، مجھے لڑنا بھی آتا ہے اور گولی بھی چلانی آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر مجھے باہر سے بحث اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لوگ جیسے لڑ رہے تھے، میرا دل اس قدر دھڑک رہا تھا جیسے کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا ہو۔ میرے ہونٹ سفید ہو چکے تھے، میری رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں دونوں مٹھیاں بیچے بیڈ پر بیٹھی تھی، بری طرح سے کانپ رہی تھی کہ کہیں اگر احمد کو کچھ ہو گیا تو وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ خوف کے مارے میری حالت غیر ہونے لگی، مجھے لگا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری آنکھ چڑیوں کے چلانے سے کھلی تھی۔ میں ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا کہ احمد کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، لیکن میں اکیلی اس کے کمرے میں تھی۔ ایک دم تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کمرے میں آئی کیسے، لیکن پھر رات کا گزرا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ باہر ہوا کیا تھا۔ اور اس کے کمرے سے آئی تو احمد بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اس کے بازو میں پٹی بندھی ہوئی تھی اور سر پر بھی زخم کا نشان تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں، اور وہ لوگ؟ کہنے لگا ان کو پولیس نے پکڑ لیا، وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے نظر چرانے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ لڑائی کے دوران ان لوگوں نے مجھ پر گولی چلائی تھی، لیکن وہ میرے بازو سے چھو کر گزری تھی، اس لیے میں ہاسپٹل میں گیا تھا۔ تم شاید بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ احمد کو میں جیسا سمجھتی تھی وہ ویسا نہیں تھا، اب تو کافی سنجیدہ سا ہو گیا تھا، مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بہت سگریٹ پینے لگا تھا۔ میں اس کے سامنے کھانا کھاتا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم رہتا۔ اس بات کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میری طبیعت خراب سی ہونے لگی۔ مجھے احمد ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، لیکن میں ڈاکٹر کے کمرے میں اکیلی ہی گئی تھی۔ اس نے جو ٹیسٹ لکھ کر دیے اس کی رپورٹ بھی فوراً آ گئی تھی، لیکن جیسے رپورٹ آئی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب احمد نے میرے ساتھ غلط کام کیا تھا، مگر کب اور کیسے مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا دامن بالکل خالی تھا، میں سوچ سوچ کے پریشان تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی، اسے شرم آنی چاہیے تھی ایسا سب کچھ کرتے ہوئے، لیکن گھر جا کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے ہی فیض کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، کہنے لگے کہ کیسا لگا میرا سرپرائز۔ انہیں دیکھ کر تو میرا دل دک سے رہ گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ احمد بھی کچھ تذبذب تھا۔ میں فیض کے پاس چلی گئی۔ اس وقت میں اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کے بھائی نے مجھے کیسے برباد کر دیا۔ میں تو مشکل وقت میں اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے پناہ دے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے برباد کر کے رکھ دے گا۔ فیض میرا سر ہلانے لگا، کہنے لگا میں آ گیا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہی ہو؟ تھوڑی دیر میں احمد بھی فیض کے قریب آ گیا، لیکن اس کے بعد جو حرکت اس نے کی میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے فیض سے الگ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیض بھی حیران تھے۔ مجھے فیض سے پیچھے کر کے کہنے لگا کہ دور ہو اس سے۔ احمد کا لہجہ بہت سخت تھا، فیض کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم کر رہے ہو؟ اس کے بعد جو انکشاف احمد نے کیا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ تمہیں نہیں یاد کہ نکاح کے وقت صحرے میں بیٹھا تھا تو نکاح میں نے قبول کیا تھا، تم نے نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے کہنے پر کیا تھا،
کیونکہ تمہیں مصباح پسند نہ تھی. تم بیرون ملک جانا چاہتے تھے اور وہیں سے ایک لڑکی تمہیں پسند تھی جس کی خاطر پاکستان چھوڑ کر تم وہاں گئے تھے. یہی کہا تھا نا تم نے کہ وقتی طور پر میں مصباح سے نکاح کر لوں کیونکہ تم واپس نہیں لوٹو گے, اور جیسے ہی چند سال گزریں گے تو مصباح کو طلاق دے دوں گا, یہ ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ سب حقیقت سننے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں فیض اپنے شوہر پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی رہی. جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میں نے احمد کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا, جنہوں نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی. اگر اس وقت احمد نہ ہوتا تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوتی. آج میں احمد کے ساتھ خوش و خرم سے زندگی گزار رہی ہوں. جو انسان دکھنے میں جیسا ہوتا ہے وہ حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا, اس لیے کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیا کرو.